बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की जुबानी। इस प्रोग्राम की एक नई किस्त लेकर, एक नई एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम मुश्किलात से, तमाम परेशानियों से निजात दे और आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें, खिलखिलाते रहें और हमें सुनते रहें। इस वक्त पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम के 8 बज चुके हैं और इस पर मेरा और अरसलान का कुछ इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि रात के 8 हैं, मैं कहता हूँ कि शाम के 8 हैं। बहरहाल लिस्टर्स, आप अपने कमेंट्स के जरिए से हमें बताइएगा कि आखिर ये शाम के 8 होते हैं या फिर ये रात के 8 होते हैं। वैसे क्या इस पर हम इत्तफाक ना कर लें कि चलें सर्दियों में रात के होंगे, गर्मियों में शाम के होंगे। चलिए, जो भी नतीजा निकले, ये बात तो तय है कि अगर आप नश्र मुकर्रर के तौर पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो सुबह के 11 बजे ही पेश किया जाता है। इस पर मेरा और अरसलान का इत्तफाक है, शायद आपका भी हो, लेकिन हमारे घर वालों का नहीं है। अगर इंसान सोया हो तो वो कहते हैं 9 बजे ही, उठते क्यों नहीं हो, देखो तो सही वहाँ दोपहर हो गई है। तो उनकी पता नहीं क्यों 9 बजे दोपहर हो जाती है। खैर, मैं अकेले आपसे बातें किए चला जा रहा हूँ। मेरे साथ अरसलान मौजूद हैं जो कि मेरे चेहरे को तके चले जा रहे हैं कि मुझे कब मौका मिलेगा। तो देते हैं अरसलान को मौका। आइए अरसलान और छा जाइए। जी तो अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आपको भी और नई सुबह वेब रेडियो के तमामी सामीन को। मैं हूं मोहम्मद अरसलान। उमर भाई ने जैसे तारुफ करवा दिया और आप सुन रहे हैं मेज़बानों की कहानी, उमर अरसलान की ज़बानी। और एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं। तो उमर भाई, बिल्कुल मेरा इख्तिलाफ है और अभी चूंकि रातें सर्दियों की हैं तो इसमें रात 8 बजे ही कहना चाहिए। बहरहाल अब लिसनर जो हैं हमारे वो फैसला करेंगे कि रात है या शाम है। अरसलान, जो आपकी तरह रात देर तक जागते हैं, वैसे उनकी तो शाम होनी चाहिए 8 बजे, और मुझ जैसों की जो टाइम से सोते हैं उनकी रात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी तरह रात देर तक जो जागने वाले हैं वो इसको शाम कह सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो भले रात देर तक जागता हूँ लेकिन मुझे रात और दिन का फर्क तो पता है ना। भाई बहुत अच्छे, नई सुबह पे बैठ के हम क्या नई नई बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल नई सुबह। और जहाँ तक सुबह की बात रही, तो अगर सुबह की डेफिनेशन आप देखें तो जैसे ही सूरज तुलू होता है तो सुबह तो खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल अरसलान। खैर, जो पिछली एपिसोड थी जिसमें हमने तारिक अजीज साहब को डिस्कस किया, लिस्टर्स ने उसे बहुत पसंद किया और लिस्टर ये सराहते हैं इस बात पर हमें कि हम वो बताते हैं उन्हें जो उन्हें स्क्रीन पर नजर नहीं आता है। और तारिक अजीज साहब के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज किसी ने मुझे ये बताई कि आजकल तो ये होता है, भले 14 अगस्त हो, भले 23 मार्च हो, तो कुछ लोग निकल पड़ते हैं जानबूझकर लोगों से पूछते हैं कि हाँ भाई 14 अगस्त को क्या हुआ था। कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है। तो अपने थोड़े से व्यूज के लिए लोग कितना एक बुरा इमेज दिखा रहे होते हैं पाकिस्तान का। लेकिन तारिक अजीज साहब का शो वो शो था कि जिससे पाकिस्तान की एक अच्छा इमेज जाता था कि पाकिस्तानियों को कितना नॉलेज है अपनी हिस्ट्री के मुतालिक, अपने दीन के मुतालिक और दीगर चीजों के मुतालिक। जी हाँ, बिल्कुल। और तमाम इस सामीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि जिन्होंने तारिक अजीज साहब वाले शो को पसंद किया और उस शो में तारिक अजीज साहब की वजह से कुछ हमें फीडबैक आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अरसलान, ब्रेक ले लें, पहली म्यूजिकल ब्रेक। बिल्कुल उमर भाई, और उसके बाद आके अपने सामीन को हम बताते हैं कि आज हम किस मेजबान, अदाकार और बहुत बड़े बड़े काम उस शख्सियत ने की है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। जी तो एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको नई सुबह वेब रेडियो पर। प्रोग्राम है मेजबानों की कहानी, उमर अरसलान की ज़बानी। और आज हम जिस मेजबान के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मेजबान के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उमर भाई हमें ये बताएंगे कि वेबसाइट पे हमारा शो कैसे सुना जा सकता है। वेबसाइट पर आप हमें सुन सकते हैं www.naisubha.org/radio। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाइए और प्ले बटन तलाश कीजिए मेजबानों की कहानी, उमर और अरसलान की जुबानी। जहां लिखा हुआ आपको मिले उसके आसपास देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको प्ले बटन मिल जाएगा। उस प्ले बटन पर क्लिक कीजिएगा, खुद भी सुनिएगा और दीगर लोगों को भी बताइएगा कि वो किस तरह से हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं और नॉलेज हासिल कर सकते हैं और बड़े ही मजेदार गाने सुन सकते हैं और हमारी गुफ्तगू सुन सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। न सिर्फ हमें सुन सकते हैं बल्कि और भी बहुत से शोज यहाँ पर होते हैं। हर रोज 8 बजे आप
ہمارے اس نئی صبح ویب ریڈیو پر کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور سن سکتے ہیں، تو آپ ضرور سنیے گا بھی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں یہ بتانے کے لیے ارسلان بالکل تیار ہیں۔ جی نہیں، میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ پچھلی بار آپ نے مجھ سے شکوہ کیا تھا کہ میں آپ کو واٹس ایپ کا نمبر بتانے کا موقع نہیں دیتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج تمام گلے شکوے جو ہوتے ہیں وہ دور ہونے چاہیے، تو میں چاہتا ہوں کہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ ہی بتائیں۔ جی، تو آپ نے شکوہ یاد رکھا ہے، میں نے شکوہ کیا تھا لیکن مجھے تو اب یاد نہیں ہے، میں تو بھول گیا۔ بہرحال واٹس ایپ نمبر مجھے ضرور یاد ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033086000072، یعنی کہ 033086000072۔ جی لسنرز، اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارا ساتھ دو۔ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں وائس میسیجز کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں، جب جی چاہے اس وقت کر سکتے ہیں۔ اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ جب ہم آن ایئر جا رہے ہیں یا جب آپ ہمیں نشر مقرر کے طور پہ سن رہے ہیں اسی وقت آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، جب آپ کا جی چاہے آپ میسج کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم وہ میسج ہم تک پہنچا دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میسج کے آغاز میں اگر آپ وائس میسج کر رہے ہیں تو اپنا نام ضرور لیجیے گا، اپنے علاقے کا نام لیجیے گا اور ہمارے شو کا نام ضرور لیجیے گا، یا آرجز کو مخاطب کر لیجیے گا تاکہ یہ پہچانا جا سکے کہ یہ ہمارے لیے ہی فیڈ بیک آئے۔ یا اگر آپ لکھ رہے ہیں میسج، ٹیکسٹ میں بھیج رہے ہیں، تو تب بھی ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ، اور جب آپ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تو فالو تو کر ہی لیں گے نا بھائی، یا نہیں کریں گے؟ جی ہاں، تو ارسلان انشاءاللہ ضرور کریں گے فالو، کیونکہ آپ جو آتے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ بہرحال اب ٹاپک کی جانب بڑھیں۔ جی بالکل، ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں، اور ٹاپک آج کا ہمارا ہے بڑا شاندار، لوگوں کا بچپن حسین بنانے والے اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دینے والے اور ایک لیجنڈ کے بارے میں آج کرنے جا رہے ہیں بات، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی عمر بھائی کچھ اس لیجنڈ شخصیت کا تعارف کرائیے اور ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ کون کنگ ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ارسلان، بلا شبہ ایک بڑا ہی شاندار ٹاپک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس ٹاپک کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ پھر بھی اگر نئی جنریشن میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیجنڈز کو نہیں جانتے ہوتے، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی شو اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کے متعلق معلومات دی جائیں۔ تو اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو ہم ایک کلپ شامل کر دیتے ہیں ان کی آواز میں، اور اس کے بعد ان کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کس شخصیت کے متعلق بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ایک مختصر سا کلپ سنتے ہیں اس شخصیت کا کہ جن کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ میں اس وقت آپ کی ملاقات ٹیلی ویژن کی ایک ایسی فنکارہ سے کروا رہا ہوں، ٹیلی ویژن پر آپ نے جب جب ان کو دیکھا ہے بہت داد دی ہے۔ ٹیلی ویژن کے صفحے اول کی فنکارہ تشریف لاتی ہیں بشریٰ انصاری۔ جی آج پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا بشریٰ، آپ نے اتنی اداکاری کی ہے، مختلف فن کے اس میں آپ نے ضربیں لگائی ہیں، تو یہ آپ کی ضرب اتنی کاری کیوں ہوتی؟ کیونکہ میں ترکاری بہت اچھی بناتی ہوں۔ باورچی خانے میں زیادہ رہتی ہیں آپ؟ ہاں رہ لیتی ہوں، ہفتے میں 1-2 دن۔ اچھا، آپ جب باورچی خانے میں آپ گاتی بھی تو ہیں، تو آپ کا گانا سن کے تو پانی بھی کھول جاتا ہوگا؟ جی ہاں، تو لسنرز، یہ ہیں آپ کے ہمارے سب کے پسندیدہ معین اختر، یعنی پاکستان کی فنی تاریخ کے کامیاب ترین کمپیئر ہیں، کامیڈین ہیں، اداکاری کر چکے ہیں، گلوکاری کر چکے ہیں، ممکری کرنے پہ آتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ کیا ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے؟ بھلے ریڈیو ہو، تھیٹر ہو، ٹیلی ویژن ہو، ہر جگہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں، اور آج ہم انہی کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں۔ بالکل، معین اختر دا لیجنڈ کے بارے میں آج ہم کرنے جا رہے ہیں بات، اور معین اختر صاحب جن کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ انتہائی شاندار طریقے سے انہوں نے ہمارے بڑوں کے، اور شروعات میں جب ہم چھوٹے تھے اس ٹائم پر ان کے شوز دیکھ دیکھ کر ہم بڑے ہوئے ہیں، تو انہی کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں بات۔ تو عمر بھائی،
शुरू कीजिए फिर मोइन अख्तर साहब की कहानी आपकी ज़बानी। जी हाँ, मेरी और आपकी जुबानी लिसनर सुनेंगे और हम बताएंगे। तो मोइन अख्तर, जिनकी पैदाइश हुई 24 दिसंबर 1950 को, यानी कि इनका जन्मदिन बस अभी अभी गुजरा है लिसनर। तो 24 दिसंबर 1950 को हिंदुस्तान के एक इलाके मुरादाबाद में, एक शहर मुरादाबाद में, जो कि हिंदुस्तान का कैपिटल दिल्ली है, उससे 200 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। ये शहर जो है ये तांबे की वजह से शोहरत रखता है, तांबे की सनत की वजह से। और अगर हम मोइन अख्तर साहब के वालिद की बात करें तो उनका नाम इब्राहिम महबूब है। उनके घर एक बेटे की विलादत हुई और इनकी पेशानी जो है वो बिल्कुल पीतल जैसी थी, चमक रही थी, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग था वो बिल्कुल खालिस सोना था। और इन्होंने बहुत एंटरटेन किया, बहुत कुछ किया है, बहुत से इनके कारनामे हैं, उनके मुतल्लिक भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे कि हमारी रिवायत है कि हम वो बताते हैं जो आपने देखा नहीं होता, जो आपको मालूम नहीं होता। तो स्टार्ट लेते हैं उनके बचपन से। ले लें अरसलान? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो स्टार्ट लेते हैं मोइन अख्तर साहब के बचपन से कि किस तरह से उनकी जर्नी रही और वो पाकिस्तान टेलीविजन तक आखिर किस तरह से पहुंचे। तो मोइन अख्तर बताते हैं कि जब वो अपने वालिदैन से पूछते थे कि वो बचपन में किस तरह के बच्चे थे, तो उनके वालिदैन बताते थे कि बहुत मासूम, बिल्कुल भी शरारती नहीं थे। अच्छा, मोइन अख्तर साहब को ये जानकर हैरत हुई, मुझे ये सुनकर भी हैरत हुई, आपको भी ये सुनकर हैरत हुई होगी, लेकिन उनको उनके वालिदैन ने यही बताया कि वो बिल्कुल शरारती नहीं थे। यानी मोइन अख्तर साहब इतने मासूम थे अपने बचपन में कि उन्हें खाने के लिए उनकी वालिदा कोई चीज़ देती तो वो थोड़ी देर बाद उसी चीज़ का तकाजा दोबारा से करते कि मुझे फिर से दे दें। जिस पर उनकी वालिदा पूछती कि बेटा अभी तो दी थी। वो गली की जानिब इशारा करते थे। जब गली में जाकर देखते तो कोई और बच्चा वही चीज खा रहा होता और मोइन अख्तर दोबारा से उसी चीज का तकाजा कर रहे होते। यानी शुरू से ही उनके अंदर एक सखावत मौजूद थी और वो बचपन से ही सखी थे। और जब वो एक हीरो बन गए तब तक ये सखावत उनमें मौजूद रही, ये हम आगे चलकर बताएंगे। यानी मिल बांट कर खाना मोइन अख्तर को हमेशा से ही बहुत पसंद रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं मोइन अख्तर साहब और बचपन ही से हैं। बाकी तालीम के हवाले से बात करें तो मोइन अख्तर साहब बहुत ज़हीन थे अपने स्कूल में। यानी महज 13-14 साल की एज में ही उन्होंने शेक्सपियर का एक प्ले था मार्चेंट वेनिस, उसका मेन कैरेक्टर था शायलॉक, वो किया और इस पर उन्हें सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड भी मिला एक्टिंग के हवाले से। उनका टैलेंट जो है उसको रिकग्नाइज किया गया और पहचाना गया कि बहुत टैलेंटेड हैं। इसके अलावा भी तालीम के हवाले से बहुत अच्छे थे। और एक और उनका स्कूल का वाक़या है कि वो स्कूल में अपने असातिज़ा की मिमिक्री करते होते थे और नकल उतारते होते थे और जो बाकी बच्चे थे जो इनके हमजमात थे वो बहुत इंजॉय करते थे। जब भी कोई टीचर ताख़ीर का शिकार हो या क्लास से कहीं उन्हें जाना पड़ जाए तो मोइन अख्तर उनकी सैर पे पहुंचते थे और उसके बाद बिल्कुल जैसे टीचर्स बोलते हैं उस तरह से बोलना शुरू कर देते थे और बहुत लाफ्टर आते थे। लेकिन एक दिन हुआ कुछ इस तरह कि मोइन अख्तर को लाफ्टर नहीं मिल रहे, लेकिन वो मगन हैं और अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते चले जा रहे हैं कि अचानक देखा कि जिनकी मिमिक्री कर रहे हैं वो तो इनके सर पर मौजूद हैं। और वो बहुत गुस्से वाले टीचर थे। मोइन अख्तर घबरा गए, लेकिन उन्होंने मोइन अख्तर साहब को कुछ नहीं कहा और पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब पीरियड खत्म हुआ तो उन्हें ऑफिस में बुलाया गया मोइन अख्तर साहब को। मोइन अख्तर ने ना आओ देखा ना ताओ और फौरन से जाकर पाँव में गिर पड़े और माजरत की। लेकिन उन्होंने तब भी मोइन अख्तर को कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। मोइन अख्तर कहते हैं कि हमारे क्लास में यही मशहूर था कि ये तो घसीट घसीट के मारते हैं। यानी इस तरह से कहते हैं कि तुमने अपनी माँ की बात नहीं मानी, तुमने अपने बाप की बात नहीं मानी, अब मैं कहूंगा और तुम मानोगे। यानी वो ये सोच रहे थे कि ये शायद स्टार्टर है, वो आगे जाकर हो सकता है मुझे डांट पड़ी जाए, लेकिन उन्हें नहीं डांटा गया। और क्या ही दुरुस्त किया गया कि अगर उस दिन हौसला शिकनी की जाती मोइन अख्तर की तो जो शक्ल हमने मोइन अख्तर साहब की देखी है शायद हम ना देख पाते। क्यों अरसलान? जी बिल्कुल। और मोइन अख्तर साहब को अगर उस दिन डांट दिया जाता तो फिर शायद वो मोइन अख्तर जो हमें पता है उसके शायद हम ना देख पाते। तो उस दिन एक बड़ा शानदार काम किया गया कि मोइन अख्तर साहब को नहीं डांटा गया। डांटना वैसे भी नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है जो कि हमें सीखने को मिली है ना अरसलान? लेकिन कभी कभार जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते भी तो नहीं है। कोई बात नहीं जी, हम तो बातों के ही पैसे लेते हैं, हम तो बातों से ही भूतों को मनाना भी जानते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। मोइन अख्तर साहब अपनी तालीम को जारी न रख सके क्योंकि माली एतबार से उनका जो घराना था वो कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं था, कुछ घरेलू परेशानियां थी। इसके अलावा उनके जो वालिद साहब थे वो बीमार रहते थे। तो मोइन अख्तर का जो दिल है वो तालीम से कुछ उचाट हो गया
کہ میں کس طرح سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں گا, میرے والد صاحب جو ہیں اس کے اخراجات کس طرح سے برداشت کریں گے. ان کے والد صاحب کہتے تھے کہ تم پڑھو, تم پڑھائی پر دھیان دو, مجھے اپنا آپ بیچنا پڑا میں اپنا آپ بیچ دوں گا لیکن تمہیں ضرور تعلیم دلواؤں گا. معین اختر کا پوائنٹ آف ویو بالکل مختلف تھا. وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسی تعلیم چاہیے ہی نہیں جس میں میرے والد کو اپنا آپ بیچنا پڑے, میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے, میں کماؤں گا اور آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا. تو معین اختر اس طرح سے ملازمت کی تلاش میں لگ گئے. ایک ہوتا کچھ کالج کے اسٹوڈنٹس آئے اور انہوں نے معین اختر سے کہا کہ ہمارے کالج میں ایک پروگرام ہے, آپ اس کے لیے چلیں گے, یہ لیجیے ایڈوانس. تب معین اختر کو پتا چلا کہ اس کے پیسے بھی ملتے ہیں. معین اختر بہت حیران ہوئے اور وہ حیرت زدہ ہو گئے. معین اختر صاحب کو یہ تو درست طریقے سے یاد نہیں کہ انہیں 5 روپے ملے یا 10 روپے ملے, لیکن اس زمانے میں یعنی 1960s کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی بہت ہوتے تھے. معین اختر خوشی خوشی گھر آئے, ان پیسوں کو کبھی اپنے تکیے تلے رکھتے, کبھی اپنی جیب میں رکھتے, کبھی کہیں سنبھالتے تو کبھی کہیں سنبھالتے. لیکن پھر اس پروگرام پر گئے, اس شو میں گئے اور وہاں اپنی پرفارمنس دی اور پھر ان کو 15 سے 20 روپے اور ملے اور انہوں نے وہ پیسے اپنی والدہ کے ہاتھ پر آ کر رکھے. اور ان کی والدہ نے پوچھا کیا تمہیں کوئی جاب مل گئی ہے؟ معین اختر نے کہا ایسے ہی سمجھیے. انہوں نے کہا اچھا, لیکن یہ پروگرام زیادہ تر شام میں ہوتے تھے, ایوننگ میں ہوتے تھے. تو معین اختر نے کہا لیکن وہ جاب جو ہے نا وہ نائٹ جاب ہے. ان کی امی نے کہا اچھا رات میں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے. اس کے بعد جو معین اختر مختلف شوز کرنے لگے اور اپنی پرفارمنس کرنے لگے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے والد کے ایک رفیق گھر آئے, یعنی ان کے والد صاحب ایک دوست آئے. انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو بہت ٹیلنٹڈ ہے. جس پر انہوں نے کہا کہ کہاں ٹیلنٹڈ, وہ ناہنجار تعلیم تو حاصل کرتا نہیں ہے, اسے بہت سمجھایا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں کماؤں گا. انہوں نے کہا نہیں بہت ٹیلنٹڈ ہے, میں نے ایک کمپنی کے شو میں اسے دیکھا ہے, بھائی کیا زبردست آرٹسٹ ہے, وہ تو ایک طوفان ہے. ان کے والد نے کہا کیا آرٹسٹ ہے, گھر آئے تو صحیح میں اسے بتاتا ہوں. اور اس کے بعد جو پٹائی ہوئی, جو دھلائی ہوئی معین اختر صاحب کی کہ کیا تم اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے, کیا تمہاری تعلیم حاصل نہ کرنے کے پیچھے یہ وجہ تھی؟ حالانکہ معین اختر یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا, مجھے تو شو بزنس کے متعلق معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. اور ارسلان یہ بات بھی درست ہے کہ کیسے پتا چلتا, یعنی ان کی جو پیدائش ہوئی ہے 1950s میں ہوئی ہے اور ابھی وہ 12-14 سال کے نوجوان ہیں اور پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز ہی 1964 میں ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں کسی کو بھلا کیسے شوق ہو سکتا ہے کہ مجھے ٹی وی ہوسٹ بننا ہے یا اینکر بننا ہے یا کامیڈین بننا ہے, کیونکہ اس وقت تو ٹیلی ویژن پہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا بچوں کو. جی ہاں بالکل, لیکن پھر بھی ان کے والد صاحب نے یہ سمجھا کہ انہوں نے جو ہے وہ شوبز کی وجہ سے جو ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کی اور پھر ان کی جو ہے وہ پٹائی ہوئی. ویسے عمر بھائی آپ کی کبھی پٹائی ہوئی ہے؟ مشکل ہی ہے کوئی آپ کو اس کا جواب نہ میں دے, اکثر لوگوں کی ہوتی ہے, میں بھی انہی میں شامل ہوں. خیر معین اختر صاحب کی کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں. معین اختر صاحب کے سامنے یہ بھی ایک راستہ رکھا گیا کہ دونوں کام کر لو, لیکن معین اختر نے کہا کہ اب میرا دل نہیں لگتا تعلیم میں, اور معین اختر صاحب نے اپنے اس کیریئر کو آگے جاری رکھا. اور اس کے بعد یعنی آپ سب جانتے ہیں 6 سپٹمبر 1965 کی کہانی, لیکن میں آپ کو بتانے والا ہوں 6 سپٹمبر 1966 کی کہانی. یعنی 1965 کے بعد 1966 میں آخر کیا ہوا. آپ سب جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے. اس سال بھی ہم نے جوش و خروش سے منایا. اب بھی جب کبھی یہ دن آتا ہے تو ہمارا لہو جو ہے وہ جوش مارتا ہے اور ہمارے اپنے وطن سے جو محبت ہے وہ عروج پہ پہنچ جاتی ہے. لیکن امیجن کیجئے جب یہ پہلی مرتبہ منایا جا رہا تھا, یعنی 6 ستمبر 1966 کو معین اختر پاکستان ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے, اور وہاں پر جب یہ گئے یعنی معین اختر مختلف ڈیبیٹس کرتے تھے اور مختلف پرفارمنسز تو کرتے ہی رہتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں کوئی اسٹیج فوبیا نہیں تھا یا وہ پبلک سے گھبراتے نہیں تھے. لیکن انہیں پریشانی یہ تھی کہ میرے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, میں کروں گا کیا اس ٹائم میں. لیکن وہ پھر بھی وہاں پہنچے اور وہاں بہت سارے نوجوان موجود تھے. نوجوان تو پھر نوجوان ہوتے ہیں, بھلے آج کے نوجوان ہوں, اس وقت کے نوجوان ہوں یا آنے والے زمانے کے نوجوان, تو نوجوان ہوتے ہیں. جس پر معین اختر صاحب پہ مختلف جملے کسے جانے لگے کہ ہاں بھائی اماں کو آ کے آیا اپنی, ہاں بھائی فیڈر بھی ساتھ لایا کہ نہیں لایا, ابے یہ تو بچہ ہے اس طرح سے, یا اور جس طرح آپ امیجن کر سکتے ہیں, ہاں میں چیز لے دوں تمہیں. تو اس طرح کر کے معین اختر صاحب کے متعلق مختلف گفتگو ہونے لگی, جس پر معین اختر صاحب نے کہا کہ دیکھیے نہ میں ایکٹر ہوں نہ میں ہوسٹ ہوں, اس لیے تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ مجھے دیکھ لیجئے, اگر آپ کو میری پرفارمنس پسند نہیں آتی تو آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ مجھے کہیے گا کہ واپس چلے جاؤ. جس پر ان اسٹوڈنٹس کے جو لیڈرز تھے انہوں نے ان بچوں کو خاموش کرایا
اور پھر معین اختر صاحب نے بولنا شروع کیا. لیکن معین اختر صاحب کی گفتگو میں کچھ سیکوینس نہیں تھا جو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا وہ بول رہے تھے. یعنی ایک بات اگر وہ آسمان کی کر رہے تھے تو دوسری پیٹرول کی کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ جب وہ 10 منٹ بول چکے ہیں تو اس کے بعد تمام ہی ہال میں خاموشی ہے اور سب لوگ بہت ہی انہماک سے انہیں سن رہے ہیں. یعنی پن ڈراپ سائلنس ہے وہاں پر. تو اس طرح سے معین اختر صاحب کی پہلی اپیرنس رہی. اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو ارسلان بتائیں. اس کے بعد 1967 آ گیا اور 1967 میں آج کل کی طرح کی موسم سرما کی ایک سرد رات آ گئی اور ضیاء محی الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اگلے دن پروگرام تھا. ان کا پروڈیوسر انتہائی پریشانی کے عالم میں آیا اور کہنے لگا کہ جی مین اسٹینڈ اپ کامیڈی کے لیے جنہیں بلایا گیا تھا خالد عباس ڈار, انہوں نے آنے سے معذرت کر لی ہے. یہ تو بڑی پریشان کن صورتحال بن گئی. جی بالکل انتہائی پریشان کن صورتحال بن گئی. ضیاء محی الدین صاحب پریشان ہو گئے اور یہ پوچھنے لگے کہ بھائی کل کیا ہوگا, کل تو شو ہے, کیسے ہم چیزوں کو مینج کریں گے. لیکن ان کے پروڈیوسر نے انہیں یہ کہا کہ خالد عباس ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معین نام کا بچہ ہے, اس کو آزما لو. ضیاء محی الدین کے مزاج کا بھی ہے. انہوں نے یہ دریافت کیا اپنے پروڈیوسر سے کہ بھائی یہ بچہ کون ہے. تو پروڈیوسر نے کہا کہ میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا لیکن چند چھوٹے موٹے فنکشنز کر لیتا ہے. ضیاء محی الدین صاحب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ بھائی کل کیا ہوگا. پھر ان کی جو ہے وہ ضیاء محی الدین صاحب سے ملاقات کروائی گئی اور اسی طرح پہلا شو ہوا. اور جب پہلا شو ہوا تو اس شو نے ضیاء محی الدین صاحب کا دل جیت لیا اور معین اختر صاحب ضیاء محی الدین صاحب کی نظروں میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس شو کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد عمر بھائی کراچی میں ایک اور شو ہوا جہاں پہ امیر امام صاحب ایک پروڈیوسر تھے. انہوں نے جو ہے وہ معین اختر صاحب کو ایک چور نامی ڈرامے میں کاسٹ کیا کیونکہ ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ وہ اپنا ٹیلنٹ تو دکھا چکے تھے لیکن ابھی چونکہ نوجوان تھے اور جب وہاں پر انہوں نے اپنی کریشن دکھانے کی کوشش کی, کبھی وحید مراد, کبھی محمد علی, کبھی سلطان راہی, اس طرح کی انہوں نے میمکریز وغیرہ کی, تو انہیں ان پروڈیوسر نے بلا کر ڈانٹا کہ اگر ہمیں یہی لوگ درکار ہوتے تو تمہیں کیوں بلاتے, تم اس طرح کی چیز نہ کرو. اس چیز نے معین اختر صاحب کو کافی ہرٹ کیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلے گئے. لیکن کسی نے ضیاء محی الدین صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیا کہ معین کے ساتھ یہ ہوا ہے. ضیاء محی الدین صاحب نے فوراً معین اختر کو طلب کر لیا اور معین اختر کو پھر اپنی شاگردی میں لے کر انہیں فنکاری کا فن سکھایا اور ضیاء محی الدین صاحب اور معین اختر صاحب کی دوستی کا سفر وہاں سے شروع ہوا جس نے معین اختر کو بھی عروج پر پہنچا دیا. انہوں نے کیا بتایا کچھ ہمیں بھی تو بتائیے, ہمارے لسنرز کو بھی بتائیے کہ ہم بھی تو سیکھیں کہ انہوں نے کیا بتایا, لباس کے متعلق انہوں نے کیا بتایا اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کے متعلق. ضیاء محی الدین صاحب نے عمر بھائی جو سیدھا چیزیں معین اختر صاحب کو سکھائیں اس میں پہلے آپ نے لباس کا ذکر کر ہی دیا ہے تو لباس پر آ جاتے ہیں کہ پہلے جو کامیڈینز اور اس طرح کے فنکار ہوا کرتے تھے ان کے لباس کچھ اچھے نہیں ہوتے تھے, لیکن ضیاء محی الدین صاحب نے معین اختر صاحب کو سکھایا کہ بیٹا لباس اچھا پہننا ہے, اس کے علاوہ گفتگو زومانی نہیں کرنی, بلا وجہ کی جو ہے وہ کامیڈی نہیں کرنی, کامیڈی اگر کرنی بھی ہے تو اس طرح کرنی ہے کہ وہ لوگوں کو کامیڈی لگے, کوئی برا نہ مانے. اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ اسٹیج پر لباس میں سوٹ بوٹ متعارف کرانے والے معین اختر صاحب ہی بنے اور انہوں نے جو ہے وہ تمام فنکاروں کو یہ کر دکھایا کہ بھائی ایک کامیڈین بھی اچھا لباس, اچھا سوٹ بوٹ پہن سکتا ہے. بالکل ارسلان, ضیاء محی الدین صاحب نے ایک اور چیز بھی سکھائی معین اختر صاحب کو کہ جب بھی کام کرنا ہے اس کا اچھا معاوضہ جو ہے وہ آپ نے وصول کرنا ہے. تو یہ ایک بڑے کام کی چیز ہے, میرے خیال ہمیں بھی سیکھنی چاہیے. کیوں؟ جی ہاں بالکل, یہ چیز ہمیں بھی سیکھ لینی چاہیے. اور میرے خیال میں جو ضیاء محی الدین صاحب نے معین اختر صاحب کو سکھایا کہ اپنی ویلیو کو بڑھانا ہے, گرانا نہیں ہے, معاوضہ اچھا لینا ہے, اور اس پر انہوں نے عمل بھی کیا معین اختر صاحب نے. اور بعد میں اپنے اور ینگسٹرز کو بھی جو آ رہے تھے انہیں
انہوں نے یہ چیز سکھائی کہ بھائی اگر آپ کو اچھا معاوضہ نہیں مل رہا تو آپ اس دن کام ہی نہ کرو. یہ اپنے کام کی ویلیو گرانے والی بات ہے اور اپنی ویلیو کبھی نہ گراؤ. بالکل ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے، لیکن ہم دونوں خود سیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ سکھا رہا ہوں. نہیں، مجھ سے تو یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی تو گفتگو جاری ہے دی لیجنڈ معین اختر پہ. آپ رہیے ہمارے ساتھ، بریک میں سنیے گانا، پھر آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو. جی تو ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر. پروگرام میزبانوں کی کہانی، عمر اور ارسلان کی زبانی. وقت کس طرح سے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے مجھے دوبارہ سے اپنی سپیڈ کو بڑھانا پڑ رہا ہے. معین اختر صاحب کی کہانی کو آگے جلدی بڑھاتے ہیں. کیا خیال ہے ارسلان؟ جی بالکل، جلدی معین اختر صاحب کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان کی اداکاری پر. ان کی اداکاری پر یا ہوسٹنگ پر؟ میں تو مائنڈ بنائے بیٹھا ہوں کہ ہوسٹنگ کے متعلق بات چیت کرتے ہیں. آپ ہی فیصلہ کر دیجئے کیا بتانا ہے. پہلے آپ ان کی ہوسٹنگ کے بارے میں بات کریے، پھر میں ان کے اسٹیج کے بارے میں بات کرتا ہوں. اس میں ایک اور لیجنڈ کا ذکر بھی آئے گا. جی ہاں، معین اختر صاحب جو ہے ان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ممکری، نقالی جو ہے، اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو وہ مزید شوبز میں آگے بڑھے اور انہوں نے ہوسٹنگ کرنا شروع کر دی. اور کیا ہی کمال ہوسٹنگ کی. اور معین اختر صاحب کی ہوسٹنگ سب کو اتنی پسند آئی کہ جب کبھی غیر ملکی وفود پاکستان میں آتے، بھلے انہیں گورنمنٹ بلائے یا کوئی پرائیویٹ کمپنی بلائے، تو ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ معین اختر صاحب اس پروگرام کو ہوسٹ کریں. کیونکہ معین اختر صاحب کا خاصہ یہ تھا، جیسے کہ ارسلان نے آپ کو بتایا، کہ وہ ویل ڈریس تھے، ویل اسپوکن تھے. حالانکہ کامیڈین تھے لیکن پھر بھی کوئی زومانی جملہ نہیں بولتے تھے، کوئی بازاری جملہ نہیں بولتے تھے. اور سب سے خاص بات معین اختر صاحب کی یہ تھی کہ وہ انگلش اور اردو دونوں میں ہی کمال بولتے تھے اور کیا ہی زبردست ہوسٹنگ کرتے تھے. آپ بھی ویسے سوچ رہے ہوں گے، بتایا کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے، اس کے بعد ان کی انگلش اچانک سے اتنی اچھی کس طرح سے ہو گئی، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ معین اختر صاحب کا جو مشاہدہ ہے وہ تو نہایت کمال ہے ہی نا. اس کے متعلق تو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو معین اختر صاحب بہت زیادہ انگلش موویز دیکھتے تھے اور اس سے ان کی انگلش بہتر ہوئی اور وہ پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر انگلش بولتے بھی تھے. یعنی معین اختر صاحب جب کبھی مووی دیکھنے جاتے تو انہیں سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن وہ کسی ایسے شخص سے انتخاب کرتے تھے کہ جسے بہت اچھے سے انگلش سمجھ آتی. یعنی سینما جاتے تھے، کسی سوٹڈ بوٹڈ پرسن کو دیکھتے تھے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے. اگر وہ ہنسے تو معین اختر بھی ہنس دیتے تھے، اگر وہ پریشان ہو تو معین اختر بھی پریشان ہو جاتے تھے. ان کو اتنی عادت ہو گئی کہ ایک مرتبہ جس کے ساتھ وہ مووی دیکھ رہے تھے وہ کھانسے، اتفاق سے ان کو کھانسی آئی، معین اختر صاحب بھی جواب میں کھانس دیے. بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. لیکن اس طرح سے انہوں نے موویز دیکھی اور ان کی انگلش اتنی اچھی ہو گئی کہ بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہوسٹ تھے ان کو چھوڑ کر اور معین اختر صاحب کا انتخاب کیا جاتا تھا. اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے کون سے ایسے صدور ہیں، کون سے ایسے وزرائے اعظم ہیں کہ جن کی تقریبات میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ذکر آئے گا اردن کے صدر شاہ حسین کا. اس کے علاوہ گیمبیا کے جو صدر ہیں داؤد الجوزی، ان کی تقریب میں بھی میزبانی کی. اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستانی صدور کی بات کریں تو صدر یحییٰ خان، اس کے علاوہ صدر اسحاق خان، اس کے علاوہ صدر ذوالفقار علی بھٹو، صدر پرویز مشرف، صدر ضیاء الحق، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے اعزاز میں دی جانے والی تقریبات کی میزبانی کی معین اختر صاحب نے. اور اس کے علاوہ اگر ہم وزرائے اعظم پر آئیں تو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف، سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور اس طرح سے یوسف رضا گیلانی، یہ وہ وزیر اعظم ہے کہ ان کے اعزاز میں دی جانے والی تقریبات جو ہیں ان کی میزبانی بھی معین اختر صاحب نے کی ہے. اس کے علاوہ وہ انٹرویوز بھی کرتے تھے، ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے پروگرام انہوں نے ہوسٹ کر رکھے ہیں اور انڈیا جا کر بھی انہوں نے ہوسٹنگ کی. اور شاید ہی کسی اور پاکستانی میزبان نے اتنے فنکشنز جو ہیں ان کی میزبانی کی ہو جو کہ بھارت میں انعقاد پذیر ہوئے یا بھارت کے پروڈیوسرز نے ان کو ارینج کیا ہے. اس میں سب سے پہلے 1992-1993 میں معین اختر صاحب نے ایک پروگرام ہوسٹ کیا جس میں دلیپ کمار اور راج کمار شامل تھے اور ان کی آپس میں کچھ انبن تھی، یعنی ایک دوسرے سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن معین اختر صاحب کو اس پروگرام کو ہوسٹ کرنا تھا. جب معین اختر صاحب کو بتایا گیا کہ ہم دلیپ کمار صاحب کو دبئی بلا لیتے ہیں، آپ بھی دبئی آ جائیے، اس پروگرام کی ریہرسل کر لیں، تو معین اختر صاحب اتنا ادب کرتے تھے اپنے سینئرز کا، یا اتنا ادب کرتے تھے وہ دلیپ کمار صاحب کا، کہ انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہ کیجیے، میں خود بھارت آؤں گا
اور وہاں جا کر ہم ریہرسل کریں گے. ریہرسل تو ہوئی لیکن ساتھ میں دلیپ کمار اور راج کمار کی دوستی بھی کرا دی معین اختر صاحب نے. تو یہ تھی کچھ معین اختر صاحب کی ہوسٹنگ کی کہانی. اب بتائیے ارسلان ان کے اسٹیج کے بارے میں. جی بالکل, معین اختر صاحب نے اسٹیج پر بھی بہت سارے کارنامے سر انجام دیے اور بڑے شعراء آفاق انہوں نے ڈرامے اور اسٹیج ڈرامے وغیرہ جو ہے وہ کیے. اور معین اختر صاحب کے جب اسٹیج کا ذکر آئے تو ان کے ساتھ ایک اور معین اختر صاحب کی ہی طرح کے مین لیجنڈ کا ذکر نہ آئے تو بڑی جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے, اور وہ تھے عمر شریف صاحب. اور عمر شریف صاحب اور معین اختر صاحب کے بارے میں یہ عمر بھائی آپ بھی عمر ہیں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان میں جو ہے وہ تھوڑی سی پروفیشنل جیلسی ہے اور ان کی تھوڑی سی انبن رہتی ہے, لیکن معین اختر صاحب اور عمر شریف صاحب ان دونوں نے ہی اپنے عمل سے اس کو غلط ثابت کیا. عمر شریف صاحب معین اختر صاحب کا ہمیشہ استادوں کی طرح ادب کیا کرتے تھے اور معین اختر صاحب بھی عمر بھائی کو جہاں جہاں پر جو ہے وہ انہیں موقع ملتا تھا وہاں پر ان کی تعریف کرنے سے اور انہیں شاباشی دینے سے چوکتے نہیں تھے. عمر بھائی اور معین اختر صاحب نے مل کے 2 ایسے ڈرامے کیے جو مقبولی کی بلندیوں پر پہنچ گئے. اور عمر بھائی آپ سوچیں کہ کوئی اس طرح کا ایک ڈرامہ ہے کہ جس کی کیسٹ آپ کو چاہیے ہو اور آپ کو کہا جائے کہ بھائی عمر بھائی ابھی تو کیسٹ نہیں ہے, آپ ایک کام کرنا 2 ہفتے کے بعد آ جانا آپ کو کیسٹ مل جائے گی, لیکن وہ کیسٹ جو ہے وہ 30-40 روپے میں نہیں ملے گی عمر بھائی, آپ کو وہ 300-400 روپے میں ملے گی 90s کے دور میں. تو عمر شریف صاحب اور معین اختر صاحب نے مل کے بڈھا گھر پہ ہے اور بکرا قسطوں پہ ہے جیسے شعراء آفاق ڈرامے کیے, جن کی جو کیسٹس ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک میں اسمگل ہو کر عمر بھائی گئیں. تو اس طرح کے شعراء آفاق ڈرامے معین اختر صاحب نے اور عمر شریف صاحب نے مل کر اسٹیج پر کیے. معین اختر صاحب کی جو سرگرمیاں ہیں اسٹیج پر اس کے متعلق ہمیں بتا رہے تھے ارسلان, اور کیا ہی زبردست طریقے سے انہوں نے تمامی چیزوں کا احاطہ کیا. بالکل آپ ابھی بھی جا کر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, بڈھا گھر پہ ہے اور اسی طرح سے بکرا قسطوں پہ. میں نے تو دیکھے ہیں بہت مزیدار اسٹیج ڈرامے اور آپ ہنستے یعنی کہ اتنا ہنستے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں, وقت کا مقابلہ سخت ہے. آج کو لگتا ہے کہ ہم گانے بھی بہت کم چلا سکیں گے اپنے شو میں. جلدی ہم بتاتے ہیں آپ کو معین اختر صاحب کی ایکٹنگ کے حوالے سے. معین اختر صاحب نے بہت زبردست ایکٹنگ بھی کی, گلوکاری بھی کی. انہوں نے ایک فلم میں بھی کام کیا جو کہ K2 تھی, لیکن اس میں انہیں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ملی, اور اس کے بعد انہوں نے بڑی اسکرین پر نظر آنے سے تو توبہ کر لی, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی فلم نہیں کی. لیکن اگر ہم ویسے ان کی ٹیلی ویژن پر ایکٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو روزی ان کا ایک شعراء آفاق ڈرامہ ہے, اسی طرح سے ایٹ ٹرین ہے, اسی طرح سے سچ مچ ہے اور ہاف پلیٹ ہے. ان کا جو ڈرامہ روزی ہے وہ تو بہت ہی خاص ہے. یعنی اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی پروڈیوسر سائرہ کاظمی نے انہیں ایک ڈرامے کی کیسٹ دی جو کہ غالباً کوئی انگلش ڈرامہ تھا, اور کہا کہ مجھے اس کا کاپی پیسٹ چاہیے, آپ جائیے اس کو دیکھیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایکٹ کرنا ہے. معین اختر صاحب نے اسکرپٹ لے لی, اس کا بارہا مطالعہ کیا, لیکن اس ڈرامے کو نہیں دیکھا. آخر انہوں نے کہا کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا, میں نے نہیں دیکھا. لیکن وہ ڈرامہ شوٹ ہو گیا, اور بعد میں سائرہ کاظمی صاحبہ نے یہ بتایا کہ بھائی اس کیسٹ میں جو اداکار موجود ہیں انہوں نے مرد کا رول بہت اچھا کیا ہے, لیکن تم نے خاتون کا رول بہت اچھا کیا, یعنی اس میں ڈبل رول پلے کیا. یہ ایک ہی شخص ہے. کہانی اگر وقت موقع دیا تو میں ضرور سناؤں گا آپ کو. لیکن اس ڈرامے کے بعد جب معین اختر واپس آئے تو ان کے بچے بہت خوش تھے, کیونکہ گھر میں بہت سی کالز آ چکی تھی, ٹیلی فون بار بار بجے جا رہا تھا, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ واہ بھائی معین اختر نے کمال کر دکھایا ہے. جیسے ہی معین اختر گھر پہنچے تو ان کے بچوں نے بتایا کہ پاپا آپ تو بالکل خاتون لگ رہے تھے. تو اسٹوری بھی بتا دیں پھر عمر بھائی تھوڑی سی اس کی. جی ہاں, میں بتاتا ہوں. ویسے کافی عرصہ ہو گیا مجھے یہ دیکھے ہوئے ڈرامہ, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. معین اختر صاحب جو کردار نبھا رہے تھے وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو اچھا خاصا ایکٹر ہے, اور ان کی ایک فرینڈ ان کے پاس آتی ہے ایک اسکرپٹ لے کر کہ مجھے اس کی پریکٹس کرا دو. معین اختر ان کو ان کا اسکرپٹ یاد کراتے ہیں, بڑی مشکل سے یاد نہیں ہو رہا ہوتا, یا یاد بھی ہو جاتا ہے تو جملوں کی اس طرح سے ڈلیوری نہیں ہو رہی ہوتی کہ جو کہ ایک ایکٹر کے لیے ضروری ہے. تو معین اختر جو کردار نبھا رہے ہیں اس کردار کو وہ اسکرپٹ یاد ہو جاتا ہے. وہ خاتون کا لبادہ اوڑھتے ہیں یا بھیس بناتے ہیں اور بھیس دھارتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر خود آڈیشن دے دیتے ہیں, اور وہ کردار سلیکٹ ہو جاتا ہے جو کہ معین اختر نبھا رہے ہیں. یعنی وہ وہاں پر ایک ڈرامہ میں روزی کا کردار نبھاتے ہیں جو کہ ایک خاتون ہے, اور بہت خوب نبھاتے ہیں, اور اتنا زبردست نبھاتے ہیں کہ وہ انہیں پہچان نہیں پاتا. پورا ڈرامہ اسی کشمکش میں نکلتا ہے کہ کبھی ان سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, اگر اس کو مرد کردار سے ملنا ہے تو وہ روزی کے لباس میں موجود ہے تو انہیں فوراً سے مرد بننا پڑ رہا ہے, اور اگر وہ اپنے حقیقی لباس میں موجود ہیں
تو کوئی ان سے ملنے آ گیا ایکٹنگ کے حوالے سے، تو انہیں اچانک سے روزی بننا پڑ رہا ہے. تو اس طرح سے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اتنے زبردست طریقے سے نبھاتے ہیں کہ ان کے ویورز جو ہیں اس ڈرامے کے مطابق انہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے روزی کے کردار سے، اور یہ ڈرامہ بہت ہٹ جاتا ہے اس اسکرپٹ کے مطابق بھی. اور جب یہ ڈرامہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک آخری شو ہوتا ہے، جس طرح سے ابھی بھی آج کل بھی ہوتے ہیں، جب آخری ایپیسوڈ چل جائے اس کے بعد ایکٹرز اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہمیں کیسا لگا. تو وہاں پر اچانک سے وہ کردار جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں روزی نہیں ہوں، میں تو ایک مرد ہوں، لیکن روزی کمانے کی خاطر مجھے روزی بننا پڑا. تو یہ سٹوری ہے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ کے ایکٹرز بھی حیران ہو جاتے ہیں، ان کے ویورز بھی حیران ہو جاتے ہیں. ایک ویور تو آتا ہے اور باقاعدہ لڑنا شروع کر دیتا ہے اس کردار سے جو کہ معین اختر نبھا رہے ہیں، ایک مرد کا کردار، کہ تم قاتل ہو، تم نے میری محبت کو، تم نے میری روزی کو قتل کر دیا. یعنی اتنے زبردست طریقے سے ارسلان انہوں نے اس روزی کے کردار کو نبھایا، ایک خاتون کے کردار کو نبھایا معین اختر صاحب نے، کہ آپ بھی کبھی آواز سنیں اور آپ کو آگے پیچھے آئیڈیا نہ ہو کہ کہانی کیا چل رہی ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ معین اختر صاحب. جی ہاں بالکل. اور معین اختر صاحب کو آوازیں بدلنے میں کافی مہارت حاصل تھی، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور روزی کے کردار کو نبھایا. تو عمر بھائی، پڑوسی ملک کے اندر ایک بڑا پاپولر شو ہوتا ہے، اس کے مقابلے پر بھی معین اختر صاحب نے شو کیا ہوا ہے. اس شو کا نام تھا کون بنے گا کروڑ پتی. معین اختر صاحب لائے، کیا آپ بنیں گے کروڑ پتی؟ جی جی بالکل بالکل، بنائیے. جی تو اسی طرح کا جو ہے وہ ایک شو معین اختر صاحب نے بھی کیا. اور جب یہ شو ہونے لگا تو جنہوں نے یہ شو ڈیزائن کیا تھا انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ اس میں قواعد و ضوابط بنائے کہ جو ہوسٹ ہے وہ کس طرح جو ہے وہ آئے گا، سب سے ہاتھ ملائے گا، کون سے قدم پہ وہ اپنے جو سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے اس کا کون سا بٹن کھولے گا اور کیا کرے گا. لیکن معین اختر صاحب آئے، انہوں نے وہی اپنے مخصوص انداز میں السلام علیکم میں معین اختر کہہ دیا. لیکن جنہوں نے یہ شو ڈیزائن کیا تھا انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری کہ انہوں نے ہمارے قواعد و ضوابط کو فالو نہیں کیا. پھر انہوں نے معین اختر صاحب سے یہ کہا کہ جی آپ اس کو فالو کریں. معین اختر صاحب نے انہیں کہہ دیا جی ٹھیک ہے. لیکن وہ پورا شو معین اختر صاحب اسی طرح کر گئے کہ جو وہ بولتے تھے معین اختر صاحب اس کا الٹا کرتے تھے اور وہی ہٹ ہو جایا کرتا تھا. کیا کمال. اسی طرح سے معین اختر صاحب کی بڑی اچھی دوستی رہی انور مقصود صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے بہت سا کام کیا، بھلے اسٹوڈیو 2.5 ہو، 2.25 ہو، اسی طرح سے مسٹر 420 ہو، یا پھر شو ٹائم ہو، اور پھر کون نہیں جانتا لوز ٹاک کو. یہ تمام ایسے شوز ہیں کہ جو کہ معین اختر صاحب نے انور مقصود صاحب کے ساتھ کیے. اور ایک اچھا رائٹر ہو اور ایک اچھا اداکار ہو تو پھر جو پروڈکٹ ہے وہ تو کمال ہونی ہی ہے. معین اختر صاحب نے لوز ٹاک میں 400 سے زیادہ ایک ساتھ کی انور مقصود صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہزاروں شوز ہیں جو کہ انہوں نے آؤٹ ڈور شوز جنہیں کہتے ہیں وہ بھی کر رکھے ہیں اکٹھے. تو ایک بڑا زبردست تعلق رہا ان کا، اور سینکڑوں کردار نبھائے معین اختر نے، لیکن کوئی ایک کردار ان کی پہچان نہیں. شاید یہی کمال ہے معین اختر کے فن کا. جی ہاں، معین اختر خود اپنی پہچان ہے، کوئی کردار معین اختر کی پہچان نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم بتا رہے تھے آپ کو شو کی ابتدا میں کہ ہم ان کی سخاوت کا ذکر بھی کریں گے. تو معین اختر بہت بھاری معاوضہ لیتے تھے، یہ بات درست ہے، لیکن اس سے کوئی عیاشی نہیں کرتے تھے بلکہ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے. یعنی ان کی پسندیدہ ڈش اگر آپ جانیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دال چاول بہت شوق سے کھاتے تھے. میری بھی وہی پسندیدہ ہے ڈش ویسے. جی ہاں بالکل، کراچی میں سنا ہے کہ بہت پسند کیا جاتا ہے دال چاول. جی بالکل، یہاں کراچی میں دال چاول بہت پسند کیے جاتے ہیں، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی دال چاول ہی کھائیں. نہیں ویسے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں بتاتا کہ مجھے دال چاول ذرا نہیں پسند. خیر کسی اور شو کے لیے اس بات کو ادھار رکھتے ہیں کیونکہ ابھی وقت کا مقابلہ سخت ہے. ہم بات کر رہے ہیں معین اختر صاحب کی سخاوت کے حوالے سے کہ وہ اتنے سخی تھے کہ کوئی انہیں بتاتا تھا کہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، بس اسی وقت معین اختر ٹیلی فون اٹھاتے اور اے سی باتیں اور ان کے گھر بھجوا دیتے. اس طرح سے کوئی بتاتا کہ ہمارے گھر میں پنکھے نہیں، ان کے بچے بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہمارے گھر کے پنکھے اترے ہیں. اور پھر معین اختر صاحب کی سخاوت یہاں سے دیکھیے، جو ہم بچپن میں کہہ رہے تھے کھانے کے لیے کچھ ملے تو جا کے کسی اور کو دے آتے تھے، کہ جو نئے ایکٹرز ہوتے تھے جن کو ایکٹر بننے کا شوق ہوتا تھا، اگر ان کے پاس کوئی اچھا سوٹ نہیں ہوتا تھا تو معین اختر صاحب اپنے کپڑے ان کو دے دیتے تھے کہ یہ پہن کر جاؤ، لیکن اچھا لباس پہن کر جاؤ. یعنی سب تجاویز تو دیتے ہیں نئے آنے والے ایکٹرز کو، لیکن بھائی اپنے کپڑے کون دیتا ہے؟ یہ تھے معین اختر. اور اس کے علاوہ معین اختر نے فنڈ ریزنگ میں بھی اپنا کردار ادا کیا، خاص طور پہ جب شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے عمران خان فنڈ ریزنگ کر رہے تھے تو اس میں بھی معین اختر صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. جی اسلان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لسنرز ہمارے تھوڑا بہت بور ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر گفتگو کا کریں گے اختتام۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ، سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو۔ میوزیکل بریک، اس کے بعد آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ جی تو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر۔ پروگرام ہے میزبانوں کی کہانی، عمر ارسلان کی زبانی بات جاری ہے دا لیجنڈ معین اختر صاحب کے بارے میں، اور بالکل شو کے اختتامی لمحات آپ پہنچے ہیں۔ بولنے کے لیے اب بھی بہت کچھ ہے، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو عمر بھائی، اس کے بعد جب معین اختر صاحب کے جو آخری لمحات اگر بتائیں تو معین اختر صاحب جو ہے وہ اوور ورکنگ کی وجہ سے انہیں 2 بار دل کا دورہ پڑا، اور ان کی اوپن ہارٹ سرجری بھی ایک مرتبہ ہوئی، لیکن معین اختر صاحب نے اس کے باوجود بھی کام کو اپنے جاری رکھا، اور کام کو انہوں نے اپنے اتنی ترجیح دی کہ جب ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اس کے 1 ہفتے کے بعد ہی پورا ڈاکٹرز کا پینل انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور حیدرآباد جا پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک شو ہوسٹ کیا، اور وہ شو ہوسٹ کرنے کے بعد ایک بار پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہ ایک بار پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، اور ان کا پھر جو ہے وہ 22 اپریل 2011 کو جو ہے معین اختر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معین اختر صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ان کی روح کو جو ہے وہ سکون عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایسی ہماری دعا ہے۔ مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے لیجنڈز ہیں، انہیں ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح آج ہم نے معین اختر صاحب کا ذکر کیا ہے، اگلے شو میں ایک اور لیجنڈ کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے محمد ارسلان کو نئی صبح ویب ریڈیو کے پلیٹ فارم سے آج کے شو سے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ جی ہاں، تو ارسلان تو خدا حافظ کہہ چکے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ معین اختر صاحب کا انتقال ہوا، تو اس پر ایک اور چیز جو ان کے بیٹے بتاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جنید جمشید صاحب تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے والد کا مجھ پر کچھ قرض ہے، جبکہ ان کے بیٹے پریشان تھے، وہ اس طریقے سے نہ سمجھ پائے، وہ کہتے ٹھیک ہے میں ادا کر دوں گا، آپ بتا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، میں اور آپ کے والد ایک مرتبہ کسی شو کے لیے جا رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں درست ہے کہ نہیں ہے، ہمارا جنازہ کون پڑھائے گا، جس پر معین اختر اور جنید جمشید کے درمیان یہ طے پایا کہ اگر آپ پہلے انتقال کر گئے تو میں پڑھا دوں گا، اور اگر میں پہلے انتقال کر گیا تو آپ پڑھا دیں گے۔ اس طرح سے جنید جمشید اور معین اختر کے درمیان یہ ایک معاہدہ طے پایا، اور بعد میں جنید جمشید صاحب نے کہا کہ اب یہ قرض ہے اور یہ جنازہ مجھے پڑھانا ہے، تو معین اختر صاحب کی جو آخری رسومات ہیں، جو ان کا جنازہ ہے، وہ بھی لیجنڈ جنید جمشید نے پڑھایا۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ مجھے بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب آپ سے نیکسٹ ویک۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے اور نئی صبح ویب ریڈیو کو ضرور یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہوں گا جو کہ معین اختر صاحب بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ دے رکھا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اسے کس طرح سے خرچ کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اس پر کس طرح سے صبر کرتا ہے۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔